हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है और बहुत ही अहम और ख़ास इसलिए भी होने वाला है चूँकि आज की वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, जो कि ऐसे सवालात होंगे, इस तरीके के सवालात होंगे, यानी कि गुज़िश्ता सवालात सीटेट के जानिब से जो पूछे गए थे उन सवालात को करवाने वाला हूँ, जो बहुत ही अहम और ख़ास हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स के नज़रिए से। इन सवालात को अगर आप कर लेते हैं तो आपका पेडागोजी, जो उर्दू का पेडागोजी है, उसका जो है बहुत अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा, यानी कि आपकी समझ बन जाएगी कि किस तरीके से सवालात सीटेट के जानिब से पूछे जाते हैं। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को भी पूरा देखिए ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल सके। मेरा मामूल ये होता है कि जो भी मुश्किल सवालात होते हैं या फिर जो भी मुश्किल अल्फाज होते हैं, मैं उनको जो है बहुत ही बारीकी से बताता हूँ, समझाता हूँ और वो चीज़ लोगों को समझ में भी आ जाती है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने सवालात के जानिब बढ़ते हैं, जो कि आज का सवाल है 136 नंबर। उससे पहले आपसे एक गुजारिश मैं करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर लें और अपने तमाम साथियों के साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक के जो है शेयर कर दीजिए। शुक्रिया। और 136 नंबर सवाल है और वो ये है कि सबक के अख्तिताम पर उस्ताद तलबा से मुकर्ररा मतन से मुख्तलिफ इसमों, यानी कि इसमें मारफा और इसमें नकरा वगैरह को अलग अलग करने और अपनी कापियों में लिखने के लिए कहता है। ये अमल कौन सा है आपको बताना है। क़वाइद के उसूलों के रटने का अमल है, या फिर क़वाइद की तदरीस है, या क़वाइद के वजाहत के तरीक़े हैं, या सियाक़ में जो है क़वाइद है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। इसलिए होगा कि जब उस्ताद तलबा से जो है मुकर्ररा मतन कहते हैं टेक्स्ट को, चाहे वो कहानी हो या कोई भी पैराग्राफ हो या कोई भी चीज़ हो जो लिखी हुई है किताब में, उसको मतन कहेंगे। तो मतन को जब पढ़ने के लिए कहता है और पढ़ने के बाद जो है उस्ताद तलबा से ये कहता है कि आप इसमें से इसमें मारफा को अलग कीजिए और इसमें नकरा को अलग कीजिए, तो ये जो है सियाक़ में क़वाइद की तदरीस हो रही है। सियाक़ कहते हैं संदर्भ को, यानी कि किसी हवाले से क़वाइद की तदरीस हो रही है। इसमें जो है क़वाइद के उसूलों के रटने का कोई अमल नहीं हो रहा, इसमें जो है क़वाइद के उसूलों का रटने का कोई अमल नहीं हो रहा है, क़वाइद की तदरीस भी नहीं हो रही है, क़वाइद के वजाहत के तरीक़े भी नहीं हैं। ये जो है सियाक़ में क़वाइद को पढ़ाया जा रहा है। सियाक़ कहने के मतलब ये है कि संदर्भ में, यानी कि मतन है यानी कोई टेक्स्ट है, उसके संदर्भ में जो है वो तलबा को क़वाइद पढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि ये सियाक़ में क़वाइद की तदरीस हो रही है। तो 136 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। उसके बाद 137 नंबर सवाल है और वो ये है कि दर्ज झेल में एक तहतुश्शऊरी अमल है और तलबा उसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं। आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। क्या ज़बान की आमोजिश होगी, या ज़बान का इक्तसाब होगा, या दूसरी ज़बान होगा, या लिसानी महारत होगा। तो इसका जवाब जो है वो ऑप्शन 2 होगा, यानी कि दर्ज झेल में एक तहतुश्शऊरी अमल है, तलबा उसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं। तो किसके लिए करते हैं? वो ज़बान का इक्तसाब के लिए करते हैं। सबसे पहले जो है इस सवाल को मैं समझा दे रहा हूँ, वो ये है कि तहतुश्शऊरी, आपको इसे तहतुश्शऊरी का माना शायद नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। दिमाग जो है यानी कि इंसान का जहन जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है, यानी कि उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है शऊर, दूसरा होता है तहतुश्शऊर और तीसरा होता है ला शऊर। तो शऊर में क्या है, जो पहला जो शऊर है, आप मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो पहला है शऊर, दूसरे में है तहतुश्शऊर और तीसरे में है ला शऊर। तो पहला में जो शऊर है, इसमें क्या होता है कि इसमें इंसान जब कोई चीज़ को पढ़ता है या किसी चीज़ को सुनता है या उसको कोई चीज़ पता चलती है तो इसको याद रहता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने पढ़ा कि ताज महल जो है वो यूपी में है और आगरा में है,
تو میں نے یہ چیز پڑھا اور یہ مجھے یاد ہو گیا. یعنی کہ ہم سے کوئی بھی سوال کرے گا کہ تاج محل کہاں ہے تو میں بتا دوں گا کہ یہ یو پی کے آگرہ شہر میں ہے. لیکن تحت الشعور کیا ہوتا ہے؟ تحت الشعور میں کیا چیز ہے کہ اس میں جب کوئی یادداشت تحت الشعور میں چلا جاتا ہے تو اس میں یاد نہیں رہتا ہے انسان کو، بہت دھندلا سا دکھائی پڑتا ہے. یعنی کہ آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ چیز میں نے کہیں سنا ہے، کہیں پڑھا ہے، لیکن یاد نہیں آئے گا. سمجھ گیا؟ یہ تھوڑا تھوڑا آپ کو ہلکا ہلکا سا دھندلا سا آپ کو یاد رہے گا، پورے طریقے سے کلیئر نہیں یاد رہے گا آپ کو. اور لاشعور کیا ہوتا ہے؟ لاشعور میں جو چیز ہم پڑھتے ہیں یا کوئی چیز ہم کو پتہ چلتی ہے اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں تو وہ لاشعور میں چلا جاتا ہے. لاشعور میں جانے کا مطلب ہے کہ وہ چیز کو ہم بھول گئے، اب وہ ہم کو یاد نہیں آئے گا. تو آپ امید ہے آپ شعور کو سمجھ گئے ہوں گے، تحت الشعور کو بھی سمجھ گئے ہوں گے، لاشعور کو بھی سمجھ گئے ہوں گے. شعور کیا ہے کہ جب ہم کوئی چیز کو پڑھیں یا ہم کو کوئی چیز بتائی گئی یا کسی چیز کو ہم سنا تو وہ چیز فوراً یاد ہو جاتی ہے. اگر ہم سے کوئی سوال کرے تو میں فوراً بتا سکتا ہوں. تو یہ شعور میں جو باتیں ہیں اس کو میں فوراً بتا دوں گا، اس کا جو ہے جواب پتہ ہوتا ہے، وہ چیز پتہ ہوتی ہے. لیکن تحت الشعور کیا ہے؟ تحت الشعور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جو دھندلی سی ہو گئی ہے، ایسی یادداشت جو دھندلی سی ہو گئی ہے، پورا کلیئر نہیں ہے، تو وہ جو ہے تحت الشعور میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ تحت الشعور میں چلا گیا. ہم کسی چیز کو پڑھے تھے، کسی چیز کو سنے تھے، کوئی چیز ہم کو بتائی گئی تھی لیکن یاد نہیں آ رہا ہے، کلیئر نہیں ہے کہ کیا چیز بتائی گئی تھی یا پھر کہاں پڑھے تھے یا کس کے بارے میں پڑھے تھے. تو یہ تحت الشعور میں ایسا معاملہ ہوگا تو تحت الشعور میں ہے. اللہ شعور ایسی چیزوں لاشعور میں ایسی چیز چلی جاتی ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں. پڑھتے ہیں، کوئی چیز بتائی گئی ہے لیکن اس چیز کو ہم بھول گئے تو یعنی گویا کہ وہ لاشعور میں چلا گیا. تو اس سوال میں کہا جا رہا ہے، یہی کہا جا رہا ہے کہ درجہ ذیل میں ایک تحت الشعور عمل ہے اور طلبہ اس کا استعمال ترسیل کے لیے کرتے ہیں. تو آپ کو بتانا ہے زبان کی آموزش ہوگا یا پھر زبان کا اکتساب ہوگا یا دوسری زبان یا لسانی مہارت. تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہے. کیوں ہے؟ اب میں اس کو وضاحت کرتا ہوں. زبان کی آموزش اول تو نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ زبان کی آموزش جب ہوتی ہے تو جو چیز ہم کو پڑھائی جا رہی ہے وہ چیز ہم کو یاد رہتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ جو ہے شعور میں رہے گا. یہ جو ہے زبان کی آموزش شعور میں ہوتی ہے. لیکن زبان کا اکتساب کیا ہے کہ جیسے بچہ ہے اور وہ ابتدائی درجے میں بہت چھوٹا ہے تو اس کو اگر نام کسی کا بتا رہے ہیں، جیسے بھائی بہن، ماں باپ، دادا دادی، اگر کوئی چیز نام بتا رہے ہیں تو اس کو لگے گا کہ ہاں کوئی چیز ہم کو بتائی گئی ہے، لیکن اس کو یاد نہیں رہے گا کہ کیا چیز بتائی گئی ہے. بار بار جب اس کو وہی ورڈ اس کے سامنے جائے گا، اس کے کان میں جائے گا تو ایک دن اس کو یاد آ جائے گا. تو اکتساب جو ہے نا، زبان کا اکتساب، یہ تحت الشعوری عمل ہے. یعنی کہ 137 نمبر سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہے. اس کے بعد جو ہے 138 نمبر سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک استاذ کی حیثیت سے آپ بچوں میں مطالعے کا شوق کس طرح پیدا کرتے ہیں؟ یعنی کہ آپ ایک استاذ ہیں اور استاذ کی حیثیت سے آپ بچوں میں مطالعے کا شوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ بچے کے اندر مطالعے کا شوق کو بڑھانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے آپ کون سا عمل کریں گے؟ آپ کو بتانا ہے. ان سے صرف درسی کتاب پڑھنے کے لیے کہیں گے؟ نہیں، یہ صرف دیکھ لیجئے، یہ صرف ہے اور صرف کسی بھی آپشن میں ہے تو وہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا ہے. یہ صرف ایک نیگیٹو ورڈ ہے، دھیان رکھیے گا. دوسرے میں کیا ہے کہ اسباق کی تلخیص یاد کرا کر. دیکھیں یاد کروانے والی بات ہے. پڑھنے پڑھانے کے عمل میں یاد کروانا، رٹوانا، یہ سب بہت نگیٹو ورڈ سمجھا جاتا ہے اور بہت سنکشپت یہ جو ہے ہوتا ہے. یہ براڈ لیول پہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے یہ بھی کٹ جائے گا. اور میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتایا ہے، ہر ویڈیو میں غالباً میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کوشچن کی گہرائی میں جا کر کے آپشن کو دیکھنا ہے اور آپشن کو بہت براڈ لیول پہ دیکھنا ہے. یعنی جس آپشن میں کوئی بات براڈ لیول پہ کہی گئی ہے تو اس کو آپ مانیے، اور جو چیز براڈ لیول پہ نہیں کہی گئی ہے اس کو آپ جو ہے نگلیکٹ کر کے چلیے. تو اس سوال کا صحیح جواب زیادہ بہتر ہوگا. تو آپشن 3 کیا ہے کہ بچوں میں شوق پیدا کرنے والے ان کی عمر کے مناسب ادب اطفال کے استعمال سے. جی بالکل، یہ جو ہے آپ بچے میں مطالعے کا شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کرنا پڑے گا کہ بچوں میں شوق پیدا کیجیے.
اور ان کے عمر کے مناسب ادب اطفال. ادب اطفال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی جو کہانیاں ہوتی ہیں، بچوں کے لیے جو حکایات ہوتے ہیں، اس کا استعمال کر کے اس کو بچوں کو سنائیے، اس کو پڑھنے کے لیے بچوں کو کہیے. اس سے جو ہے بچے کا مطالعے کا شوق پیدا ہوگا. تو 138 نمبر سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہوگا. 4 میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. متن کا ان کے مادری زبان میں ترجمہ کر کے اور پھر ان سوالوں کا جواب یاد کرا کے. اس میں دیکھیے یاد کروانے والی بات یہ بھی ہے، اس لیے یہ نہیں ہوگا. اس کے بعد جو ہے 139 نمبر سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون بچوں کی زبان کی آموزش کی سطح کو جانچنے میں معاون ہوگا. تو اس کا جواب دینا ہے کہ درج ذیل میں سے کون بچوں کی زبان کے آموزش کی سطح کو جانچنے میں معاون ہوگا. آموزش آپ کو پتہ ہوگا، آموزش اور اکتساب میں نے سارے ویڈیو میں بتایا ہوں کہ اکتساب کیا ہوتا ہے، آموزش کیا ہوتا ہے. ایک بار پھر سے میں بتا دے رہا ہوں کہ اکتساب اس کو کہیں گے جس کے لیے مجھے کوئی ٹیچر کی ضرورت نہ پڑی ہو، جس کے لیے مجھے کوئی کتاب کی ضرورت نہ پڑی ہو، جس کے لیے مجھے کوئی اسکول کی ضرورت نہ پڑتی ہو، اور ہم جو ہے زبان کو ایسے ہی سیکھ جاتے ہیں. اپنے گھر کے ماحول میں رہ کر کے سیکھ جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ رہ کر کے سیکھ جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ کر، اپنے بہنوں کے ساتھ رہ کر کے زبان جو سیکھ جاتے ہیں بغیر ٹیچر، بغیر کتاب، بغیر اسکول کے، تو وہ اکتساب کہلاتا ہے. لیکن آموزش اور تدریس اس کو کہیں گے گویا کہ کسی زبان کو ہمیں سیکھنے کے لیے کوئی کتاب کی ضرورت پڑ رہی ہے، کوئی نصاب کی ضرورت پڑ رہی ہے، کوئی اسکول کی ضرورت پڑ رہی ہے، کوئی ٹیچر کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو وہ آموزش ہوگا اور وہ تدریس ہوگا. سیدھا سیدھی اس کا یہ ہے، مادری زبان کی آموزش نہیں ہوتی ہے، مادری زبان کی تدریس نہیں ہوتی ہے، مادری زبان کا اکتساب ہوتا ہے. لیکن سیکنڈ لینگویج جو بھی ہے، چاہے وہ انگلش ہو، عربی ہو، فارسی ہو یا ہندی ہو، اس کو لوگ تدریس کرتا ہے. یعنی کہ سیکنڈ لینگویج کا تدریس ہوتا ہے، اس کی آموزش ہوتی ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو سوال میں یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون بچوں کی زبان کی آموزش کی سطح کو جانچنے کے لیے بولا جا رہا ہے، جانچنے میں معاون ہوگا. آپ کو بتانا ہے بچوں سے یاد کی ہوئی نظم کو بآواز بلند پڑھنے کے لیے کہنا یہ ہوگا، یا پھر سبق کا ان کی مادری زبان میں ترجمہ کرنا یہ ہوگا، یا پھر انہیں اپنے خیالات اور احساسات کے آزادانہ اظہار کا موقع فراہم کرنا، یا پھر طلباء سے نظم میں مستعمل شعری اعلیٰ کار کو معلوم کرنے کے لیے کہنا. تو دیکھیے یہ بھی نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا، یہ آپشن 1 بھی نہیں ہوگا، یہ 3 ہوگا. کیوں ہوگا میں بتا رہا ہوں. آپشن 3 اس لیے ہوگا کہ اس میں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ انہیں اپنے خیالات اور احساسات کے آزادانہ اظہار کا موقع فراہم کرنا. دیکھیں بچوں کو زبان کی کلاس ہے اور بچوں کا آپ تدریس کر رہے ہیں، زبان کی آموزش کروا رہے ہیں، تو بچوں کو موقع فراہم کریں گے کسی چیز کو، جیسے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے، احساسات کے اظہار کے لیے، تبھی تو بچے کے اندر جو ہے زبان کی آموزش زیادہ ہوگی. اور جانچ سکتے ہیں آپ کہ بچے نے کتنا سیکھا. اپنے خیالات اور احساسات کے جب بچے اظہار کریں گے، اس کو موقع فراہم کیجیے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ بہتر جان سکیں گے کہ بچے نے کتنا سیکھا ہے، زبان کو کس طریقے سے سیکھ پایا ہے، اس کو بولنے میں کیا کیا دشواری پیش آ رہی ہے، اور اس کو جو ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس کو کس طریقے سے تدریس کرنا چاہیے، اور مجھے اس کو جو ہے کس طریقے سے اور گائیڈ لائن کرنا چاہیے. یعنی کہ بچوں کو اپنے خیالات اور احساسات کا جو ہے آزادانہ اظہار کا موقع فراہم کریں گے تو جانچنے کے عمل میں یہ جو ہے بہت ہی معاون ثابت ہوگا. یعنی کہ 129 نمبر سوال کا صحیح جواب آپشن 3 تھا. اس کے بعد سوال یہ ہے جو 140 نمبر ہے، وہ یہ ہے کہ موضوع سے متعلق معلومات اور حالات کے مطابق طلباء شنیدہ اقتباس جملوں، محاوروں اور لفظوں سے خاص معنی اخذ کرتے ہیں. خاص معنی اخذ کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، اور اقتباس کو بھی یاد رکھیے گا. شنیدہ پیغام کی اس طرح توضیح ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ نیچے سے اوپر ذیلی مہارتیں ہوتی ہیں، یا اوپر سے نیچے ذیلی مہارتیں ہوتی ہیں، یا کل لسانی انداز نظر ہوتا ہے، یا پھر مربوط انداز نظر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے. تو 140 نمبر سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہوگا. کیوں ہوگا میں یہ بتا دیتا ہوں. اس لیے ہوگا کہ دیکھیے طلبہ ایک استاذ ہے اور وہ طلبہ کو ایک اقتباس دیا ہے یا پھر جملہ دیا ہے،
اور استاد جو ہے طلبہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے اس اقتباس کو پڑھیے اور اس کا معنی بتائیے، یعنی کہ اقتباس اگر 10 لائن میں ہے تو آپ ہم کو 2 لائن میں 1 لائن میں اس کا پورا خلاصہ بتا دیجیے، یا پھر جملہ کوئی دیا ہے 10 جملہ دیا ہے اور بولا ہے کہ اس کا معنی بتائیے مجھے، یا پھر کوئی محاورہ دیا ہے اور پھر بول رہا ہے استاذ طلبہ سے کہ آپ اس کا معنی بتائیے، تو طلبہ کیا کر رہا ہے؟ اقتباس کو پڑھ رہا ہے یا پھر جملوں کو پڑھ رہا ہے یا محاوروں کو پڑھ رہا ہے اور اس کا معنی جو ہے لکھ رہا ہے، اس کا معنی لکھ رہا ہے یا پھر اس کا معنی جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب بچہ کیا کر رہا ہے؟ اوپر سے جو ہے نیچے جا رہا ہے، یعنی کہ اقتباس کو پڑھ کر کے اس کا معنی نکال رہا ہے، یا پھر جملہ کو پڑھ کر کے اس کا معنی نکال رہا ہے، یعنی کہ جملہ اگر کوئی 2 لائن کا ہے یا اقتباس جو ہے کوئی 5 لائن کا ہے تو اس کا معنی کتنا ہوگا؟ 1 لائن کا ہوگا، آدھا لائن کا ہوگا، یا 2 لفظوں کا ہوگا، 3 لفظوں کا ہوگا۔ تو یہ جو ہے طلبہ اوپر سے نیچے ذیلی مہارت کی طرف جا رہا ہے، تو اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہوگا۔ اس کے بعد جو سوال ہے 141 نمبر کے، آموزگاروں کو زبان کے حوالے سے ہوئی ان کی پیش رفت کے بارے میں فیڈ بیک دینے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ یعنی کہ آموزگار یعنی طالب علم کو زبان کے حوالے سے اس کی پیش رفت، یعنی کہ اس کی جو کتنی ترقی ہوئی، کتنی ڈیولپ ہوا ہے اس کی زبان، اس کا لینگویج، وہ کتنا سیکھ پایا ہے، اس کے لیے آپ فیڈ بیک دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا فیڈ بیک جب دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے مؤثر طریقہ کیا ہوگا؟ سوال میں یہی پوچھا جا رہا ہے، آپ کون سا ایسا طریقہ استعمال کریں گے جو سب سے بہترین طریقہ ہوگا، سب سے مؤثر طریقہ ہوگا؟ کیا استاذ کو طلبہ کی خامیوں کو جلد از جلد نشان زد کرنا چاہیے، یا پھر استاذ کو صرف انہی طلبہ کو فیڈ بیک فراہم کرنا چاہیے جو زبان کے استعمال میں سب سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، یا پھر استاذ کو چاہیے کہ غلطیوں کا تجزیہ کرے اور پھر ان کے ازالے کے لیے حکمت عملی وضع کرے اور مادری زبان کے اثر کے باعث ہونے والی غلطیوں کو نظر انداز کرے، یا پھر استاذ کو یہ سمجھ کر غلطیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے کہ ممکن ہے کہ طلبہ کو کلاس میں اپنی غلطیوں کی نشاندہی پسند نہ ہو؟ تو یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ تو بالکل غلط ہو گیا، آپشن 4۔ آپشن 1 کیا ہے کہ استاذ کو طلبہ کی خامیوں کو جلد از جلد نہیں کرنا ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ استاذ کو صرف انہی طلبہ، دیکھیں یہاں صرف آ رہا ہے اس لیے اس کو بھی کاٹ دیجئے، استاذ کو چاہیے کہ غلطیوں کا تجزیہ کرے اور پھر ان کے ازالے کے لیے حکمت عملی وضع کرے اور مادری زبان کے اثر کے باعث ہونے والے غلطیوں کو نظر انداز کرے، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہوگا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ جو ہے آپ استاذ ہیں اور طلبہ کو زبان کے حوالے سے ان کی پیش رفت یعنی اس کی ترقی، یعنی لینگویج کا کتنا ڈیولپ ہو رہا ہے، کتنا سیکھ پا رہا ہے، اس کا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، تو سب سے مؤثر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو چاہیے یعنی استاذ کو چاہیے کہ غلطیوں کا تجزیہ کرے اور پھر ان کے ازالے کے لیے حکمت عملی وضع کرے اور مادری زبان کے اثر کے باعث ہونے والی غلطیوں کو نظر انداز کرے، یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہے۔ اس کے بعد جو ہے 142 نمبر سوال وہ یہ ہے کہ درسی کتاب سے پرے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ درسی کتاب کی سطح سے تھوڑا اوپر پڑھانا یہ ہوگا، یا پھر درسی کتاب کے علاوہ اضافی مواد فراہم کرنا یہ ہوگا، یا پھر درسی کتاب مکمل کرنا ضروری نہیں ہے یہ ہوگا؟ یہ تو ایسے ہی غلط ہے۔ درسی کتاب کے اشکال کی سطح طلبہ کے ادراک کی سطح سے پرے ہے یہ ہوگا۔ تو کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے۔ تو 142 نمبر کا صحیح جواب جو ہے وہ آپشن 2 ہوگا، یعنی کہ درسی کتاب سے پرے جانے کا مطلب درسی کتاب کے علاوہ اضافی مواد فراہم کرنا ہے۔ تو 142 نمبر سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے 143 نمبر کی طرف چلتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ زبان کے سبق کی تدریس کے دوران استاذ کو سائنس اور سماجی علوم کے اسباق میں زیر بحث لانا اور طلبہ کو وہ مواد پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے کیونکہ یہ زبان کے سبق کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ اس طرح کا انداز نظر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بین العلومی ہوگا، یا نصاب سے پرے زبان ہوگا، یا پھر زبان کے تکثیر تدریس ہوگا، یا مضمون زبان کے تدریس ہوگا؟ تو یہ جو ہے نصاب سے پرے زبان ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ آپ جو ہے زبان کی تدریس کے لیے آپ سائنس یا پھر سماجی علوم کے اسباق
کو पढ़ा रहे हैं, क्योंकि साइंस में भी या फिर समाजी उलूम में भी जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो जो है ख़ास तौर से लैंग्वेज के लिए नहीं है। वो साइंस में और समाजी उलूम में लैंग्वेज का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन वो निसाब से परे है, यानी कि लैंग्वेज का जो निसाब है, लैंग्वेज का जो कैरिकुलम है, उससे वो परे है। यानी कि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, निसाब से परे ज़बान कहलाएगी। अगर आप साइंस और समाजी उलूम के असबाक में ज़ेर बहस लाना और तलबा को वो मवाद पढ़ने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि ये ज़बान के सबक के साथ मरबूत होता है। इस तरह का अंदाज़ नज़र जो है निसाब से परे ज़बान कहलाएगी। 144 नंबर सवाल है और वो ये है कि आमोज़गारों को किसी काबिल बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फ़रोग़ दिया जा सकता है। कौन सा ऐसा बेहतर अंदाज़ है, आपको बताना है। वक्त तलब और पेचीदा मतन पढ़ने के काबिल बनाकर, या उस्ताद के फराहम करदा तलफ़ुज़ के नमूनों को सुनकर, या असल ज़िंदगी से जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर, या बोलते वक्त तमाम तरह की गलतियों से बचकर। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 है, यानी कि असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फ़रोग़ दिया जा सकता है। यानी कि बच्चे को असल ज़िंदगी जैसे हालात पैदा करके और असल ज़िंदगी जैसे हालात में तरसील के काबिल बनाकर आप जो है बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फ़रोग़ दे सकते हैं। उसके बाद जो है 145 नंबर सवाल है और वो ये है कि क़वाइद की आमोजिश आमोज़गारों को क्या बेहतर बनाने में माउन होती है। क़वाइद की आमोजिश, याद रखिएगा, क़वाइद की तदरीस हो रही है, क़वाइद सिखलाना चाहते हैं, तो आमोज़गारों को क्या बेहतर बनने में या फिर बनाने में माउन होती है। क्या ख़वानदगी को बेहतर बनाने में माउन होगी, या सेहत व दुरुस्ती को, या फिर रवानी को, या ज़ख़ीरे अल्फाज को। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, यानी कि क़वाइद की आमोजिश आमोज़गारों को जो है सेहत व दुरुस्ती को बेहतर बनाने में माउन होती है। सेहत व दुरुस्ती कहने का मतलब ये है कि क़वाइद जब आप बच्चों को पढ़ाइएगा तो बच्चे जब पढ़ने लगेंगे, लैंग्वेज जब सीख जाएंगे, तो लैंग्वेज जब वो बोलेंगे या पढ़ेंगे तो वो लैंग्वेज बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बोल पाएंगे, बहुत ही बेहतर अंदाज में बोल पाएंगे और दुरुस्त बोल पाएंगे, सही बोल पाएंगे और उसकी दुरुस्ती होगी। सेहत का मतलब एकदम बिल्कुल सही वो बोल पाएंगे, सही वो पढ़ पाएंगे, और दुरुस्ती का मतलब कि उसकी गलती नहीं होगी, वो दुरुस्त तरीके से बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो ये जो है क़वाइद अगर आप किसी बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका क्या, क़वाइद पढ़ाने का क्या फ़ायदा होगा, वो किस चीज़ में माउन होगा, तो सेहत व दुरुस्ती में। सेहत व दुरुस्ती आप समझ गए होंगे कि लैंग्वेज की आमोजिश कर रहे हैं, लैंग्वेज को आप पढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चों को लैंग्वेज बोलना है या पढ़ना है, तो आप उसके लिए ग्रामर पढ़ा रहे हैं। तो ग्रामर में जो है किस तरीके का जो है काम करेगा, वो किस चीज़ में माउन होगा, तो वो सेहत व दुरुस्ती में माउन होगा। यानी कि लैंग्वेज जब वो बोलेगा या पढ़ेगा तो वो सही बोलेगा, सही पढ़ेगा, इसका यही मतलब है। 145 नंबर का सही जवाब ऑप्शन 2 है। उसके बाद जो है 146 नंबर सवाल है वो ये है कि ज़बान का उस्ताद तलबा से बरसात से मुताल्लिक अपने तजुर्बात को सामने बैठे वालिदैन से बयान करने के लिए कहता है। इस तरह की मश्क क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा। क्या वो तजुर्बात बयान करते वक्त क्लास में शोर गुल होगा, यानी कि उस्ताद जो है तलबा से बरसात के मुताल्लिक जो है अपने तजुर्बात को अपने वालिदैन के सामने बयान करने के लिए कहता है, तो उससे जो है शोर गुल होगा। नहीं, ये गलत होगा, ये गलत हो गया। ख़यालात के इजहार के क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा। जी बिल्कुल, यानी कि जो है बच्चे के अंदर जो है ख़यालात का इजहार किस तरीके से करना चाहिए इसका पता होगा, इसके बारे में जो है उसको जानकारी होगी, इसका डेवलप होगा उसका, यानी कि ख़याल को इजहार करने की क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा। तो इस तरीके का अमल से जो है आप बच्चे के ख़यालात के इजहार की क़ुव्वत को इजाफ़ा कर सकते हैं। क्लास रूम में बदनज़मी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरसी किताब पढ़ने की बोरियत का ख़त्म होगा, ये भी कोई बात नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 है। उसके बाद जो है 147 नंबर सवाल है और वो ये है कि
147 نمبر سوال ہے وہ یہ ہے کہ لکھنے کے عمل کے انداز رسائی میں شامل ہوتا ہے، یعنی کہ سوال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی چیز کو لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے اسٹیپ کیا استعمال کریں گے، آپ اس کے لیے مراحل کون کون سے استعمال کریں گے، یعنی کہ لکھنے کے لیے کون کون سے مراحل ہوتے ہیں یہ پوچھا جا رہا ہے، یعنی کہ رائٹنگ اپروچ کے لیے آپ کون کون سے اسٹیپ کو استعمال کریں گے، تو یہ پوچھا جا رہا ہے اس سوال میں۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ غور و خوض کریں گے، یعنی کہ کسی چیز پہ آپ کو لکھنا ہے تو کیا کریں گے، سب سے پہلے آپ غور و خوض کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے۔ آپ کو جیسے ہندوستان کے آزادی کے اوپر لکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے غور و خوض کریں گے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے، یہ پہلا نمبر پہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، اس کے بعد جو ہے آپ مسودہ تیار کریں گے، ایک جو ہے ایک لائحہ عمل، ایک مسودہ تیار کریں گے کہ کس طریقے سے مجھے لکھنا ہے، پہلے کن چیزوں کو رکھیں گے، پھر جو ہے کن چیزوں کو رکھیں گے، پھر کن چیزوں کے پہلے کس کے بارے میں بیان کرنا ہے، پھر اس کے بعد کس کے بارے میں، پھر اس کے بعد کس کے بارے میں، اس طریقے سے آپ مسودہ تیار کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے مسودہ جب تیار ہو گیا تو اس کو کیا کریں گے، اس کو جو ہے دہرائیں گے، یعنی کہ یہ تیسرے نمبر پہ، یہ دوسرے نمبر پہ ہو گیا، یہ تیسرے نمبر، یعنی کہ پھر جو ہے اس کو دہرائیں گے آپ، جس غور و خوض کر لیا، مسودہ تیار کر لیا، پھر دہرائیں گے آپ، دہرانے کے بعد جو ہے لاسٹ میں ایڈٹ کریں گے، تو یہ لاسٹ میں ہو جائے چوتھے نمبر پہ، تو یعنی کہ اس سوال کا صحیح جواب آپشن 4 ہوگا، 147 نمبر سوال کا صحیح جواب آپشن 4 ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے 148 نمبر سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ زبان کا استاذ طلبہ سے اپنی سب سے بہترین 5 چیزوں کو پورٹ فولیو میں رکھنے اور باقی کو مٹانے کے لیے کہتا ہے، اس کے بعد طلبہ سے اپنی منتخبہ 5 چیزوں پر غور و فکر کرنے کے لیے کہتا ہے، یہ غور و فکر ہوگی، کیا ہوگی آپ کو بتانا ہے، ہمجولیوں کی جانچ یہ ہوگی، یا پھر خود سے جانچ یہ ہوگی، یا استاذ کی جانچ، یا تکمیلی جانچ۔ تو ہمجولیوں کی جانچ نہیں ہوگی، طلبہ کو جو ہے 5 چیزوں کو جو ہے پورٹ فولیو میں رکھنے کے لیے کہتا ہے اور پھر اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے کہے گا، تو ہمجولیوں کی جانچ سے اس کا کوئی مطلب نہیں، خود سے جانچ، جی بالکل یہ ہوگا، کیونکہ طلبہ جو ہے خود سے جانچے گا اپنے آپ کو، پورٹ فولیو میں جب 5 چیزوں کو رکھے گا تو وہ اور اس پہ غور و فکر کرے گا تو خود سے جو ہے اس کا جانچ ہو پائے گا، استاذ کی جانچ سے کوئی مطلب نہیں ہے، استاذ کی جانچ یہاں پہ تکمیلی جانچ بھی نہیں ہوگا، تو 148 نمبر سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے 149 نمبر ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی سطح پر زبان کے آموزش کا سب سے اہم ماخذ کیا ہے، یعنی کہ شروعاتی دور میں زبان کی آموزش کے لیے سب سے اہم ماخذ کیا ہوگا، ادب اطفال ہوگا، اخبار ہوگا، کمپیوٹر ہوگا، یا کلاس روم کی ساری چیزیں ہوں گی۔ تو ابتدائی سطح پہ جو ہے سب سے بنیادی ماخذ جو ہے، سب سے اہم ماخذ ادب اطفال ہوتا ہے، ادب اطفال اس کو کہتے ہیں جو بچوں کے لیے اسٹوری رہتا ہے، بچوں کے لیے حکایات جو رہتے ہیں اس کو ادب اطفال کہا جاتا ہے۔ دیکھیں زبان کی تدریس یا زبان کی آموزش کے لیے جو ہے نا ادب اطفال یہ ورڈ جو ہے نا بہت ہی پازیٹیو ورڈ ہے، جہاں پہ آپ کو ملے اس پہ جو ہے ضرور آپ کو غور و فکر کرنا ہے، چونکہ ادب اطفال ایک ایسا چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے بچوں کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، بہت ساری چیز ادب اطفال کے ذریعے سے بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچوں کا اخلاق کے بارے میں آپ سکھلا سکتے ہیں، بچوں کے اقدار سکھلا سکتے ہیں، بچوں کو جو ہے کس طریقے سے اپنے معاشرے میں رہنا ہے، بڑوں کو کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے پیش آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، یہ ساری چیزوں کا جو ہے ادب اطفال سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ابتدائی سطح پر زبان کی آموزش کا سب سے اہم ماخذ ادب اطفال ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں ہوں گے کہ ابتدائی سطح پہ جو لینگویج یعنی ہندی اردو کا جو کتاب ہوتی ہے، بک ہوتا ہے سرکاری، اس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں دی ہوئی رہتی ہے، کسی جو ہے گائے کی کہانی ہوگا یا پھر اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی کہانی رہتی ہے اور اس میں بہت اچھی اچھی بات بتلایا جاتا ہے اور بچے جو ہے اس سے بہت کچھ جو ہے سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 150 نمبر سوال ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ میں زبانی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے سب سے کم اہم سرگرمی کون سی ہے؟ دیکھیے کم اہم کہہ کر کے یہ سوال کو نگیٹو بنا دیا ہے، دھیان رکھیے گا، اس کا جو جواب ہوگا وہ بھی نگیٹو ہی ہوگا۔ کسی چیز کی وضاحت تو یہ کم اہم نہیں ہے، کسی چیز کی وضاحت کرنا زبانی مہارتوں کے لیے یہ تو زیادہ اہم چیز ہے، کم اہم نہیں ہوگا۔ ان کی زبان میں کہانی سنانا بھی یہ کم اہم سرگرمی نہیں ہے، یہ بڑی سرگرمی ہے۔ استاذ کے بعد کہانی کو دہرانا
تو یہ جو ہے کم اہم ہے۔ استاذ کے بعد ہم کہانی کو دہرا دیتے ہیں تو زبانی مہارتوں کو فروغ اس سے نہیں ہوگا، اس سے جو ہے یہ بہت کم اہم سرگرمی ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہوگا۔ اس کے بعد کسی حادثے کا بیان کرنا، یہ تو بہت اچھی سرگرمی ہے۔ کسی حادثے کو ہم بیان کر رہے ہیں تو زبان کی مہارتوں کو فروغ کے لیے یہ بہت اعلیٰ قسم کا جو ہے مہارت ہے، سرگرمی ہے۔ تو 150 نمبر سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہوگا کہ طلبہ میں زبانی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے سب سے کم اہم سرگرمی استاذ کے بعد کہانی کو دہرا دینا ہے۔ تو ساتھیوں، یہ تھے پریویس ایئر کوشچن کے بہت ہی اہم سوالات۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوا ہوگا۔ شکریہ دوستو، تھینک یو۔